औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स एंड रिसोर्स एलोकेशंस ऑफ प्लांट है। जैसे कि प्लांट एक लिविंग एंटिटी है इस इकोसिस्टम में, जिस तरह हम इस इकोसिस्टम में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, हमारे लिए भी कोई रिसोर्स चाहिए होती है रहने के लिए। फ़र्ज़ करें एक हाउस होल्ड है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है, उस इनकम में उसने कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल इसी तरह कि एक प्लांट उसकी रिप्रोडक्शन से लेके आगे सर्वाइवल स्टेज तक, क्लाइमेक्स स्टेज तक, वो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, बायोटिक फैक्टर्स को और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसको वो कैसे चैलेंजेस जो आते हैं फ्लड्स की सूरत में या जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, उस हवाले से प्लांट्स उसको कैसे मैनेज करता है। जो एनर्जी है, इन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो पॉलिनेशन के केस में या जो रिप्रोडक्टिव केस में या डिफेंस पर्पस के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में वो कैसे यूज़ करता है। तो पूरी जो प्लांट की जो हिस्ट्री के जो पैटर्न्स हैं, उसमें जो पहला पॉइंट है वो सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी है कि वो ग्रोथ, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या है। दूसरा पॉइंट जो है वो लाइफ स्पेन और टाइमिंग है कि प्लांट, कुछ एनुअल प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग लिविंग प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन है, जिस तरह जूनिपर है या ओलिव है, चिनार की देख लें, या वॉलनट के जो पौधे होते हैं जो काफ़ी जो जिनकी एज, उम्रें जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, डिज़र्ट इकोसिस्टम है या रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूट कर रही होती हैं, या फिर हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही थी, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं प्लांट्स। इसी में जो लाइफ स्पेन पे जो बेस कर रही हैं, इसी हिसाब से ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं, आप लोग वेल अवेयर होंगे। एनुअल प्लांट्स हैं, बाई एनुअल प्लांट्स हैं, पेरेनियल प्लांट्स। ये जो सीज़न में जो प्लांट प्रोड्यूस करता है कुछ सालों में, कुछ का जो कुछ 2 सालों में, कुछ का जो मल्टीपल ईयर में जो रिप्रोड्यूस करते हैं, इस हवाले से इसकी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर देखा जाए तो प्लांट्स की 2 स्टेजेस हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ में देखा जाए तो प्लांट्स की जो मेजर जो बाई एनुअल, एनुअल और पेरिनियल प्लांट्स हैं उसी से ही रिलेटेड हैं। जो सेमी पेरिस जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही दफ़ा रिप्रोड्यूस करके इनकी काफ़ी साल तक ये ज़िंदा रहते हैं। जिस तरह आपकी बेम्बूज़ की प्लांट्स हैं, ये एक ही दफ़ा रिप्रोड्यूस होके काफ़ी हद तक ये सर्वाइव कर लेते हैं। इसको बिग बैंग भी कहा जाता है, बिग बैंग प्रोडक्शन भी। और जो दूसरे जो रिप्रोडक्टिव जो मल्टीपल टाइम्स होती हैं, एक की बजाय बार बार जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बाइएनुअल और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसको आर सेलेक्टिव स्ट्रेटजी और के सेलेक्टेड स्ट्रेटजी, ये भी उसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही है। ये जो आर स्ट्रेटेजिक जो प्लांट्स हैं उसकी जो फास्ट ग्रोइंग होती है और इसकी लाइफ साइकिल जो है, जो सीड टू सीड, वो एक ही सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह बारिशें होती हैं जो वेट एरियाज़ है या डिज़र्ट में भी, फ़ौरन बारिशों के बाद एकदम वहाँ पे हरियाली ज़मीन जो है वो ग्रीनरी आ जाती है। जो सीड्स होते हैं
شارٹ لیونگ جو پلانٹس ہیں ان کے سیڈ جلدی نکل آتے ہیں، وہ ایریا پورا گرین ہو جاتا ہے اور ایک ہی سیزن میں وہ پھر وہ ڈائی کر جاتے ہیں۔ ان پلانٹس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے، جس طرح گراسز وغیرہ ہیں، سیڈز زیادہ ڈسٹریبیوٹس کرتے ہیں اور انسٹیبل ہیبیٹیٹ میں یہ سروائیو کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ پلانٹس جو اسٹیبل ہیبیٹیٹ میں ہوتے ہیں، جو سیڈ کم پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، زیادہ اسٹیبل ہوتی ہے، وہ پلانٹ کے سلیکٹڈ اسٹریٹجسٹ کہلاتے ہیں۔ مثلاً پائنس کے جو پلانٹس ہیں، اوک کے جو ٹریز ہیں، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب ہم ان فیکٹرز، ان ٹریٹس کو ڈسکس کریں کہ جو پلانٹ کی جو ہسٹری ہے، لائف ہسٹری ہے، اس میں بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ ان میں سیڈ سائز، گروتھ ریٹ، میچورٹی ایج، لائف اسپین اور ریپروڈکٹیو فریکوینسی ہے۔ سیڈ سائز میں جو سیڈ ڈسپرسل، سیڈ ڈورمنسی میں جو آپ لوگوں نے ٹاپک پڑھا تھا کہ جو سیڈ کی سائز، ویٹ، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ سیڈ جو ہیں وہ بائی ایئر کے تھرو، کچھ واٹر کے تھرو ڈسپرس ہوتے ہیں۔ ان کی ڈورمنسی بریک ہونے میں بھی ان کے سائز اور والیوم کا فرق بہت اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو پلانٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، پلانٹ کی جو کمیونٹی، کسی قسم کی جو پلانٹ کمیونٹی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں سیڈ سائز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے گروتھ ریٹ ہے۔ کچھ پلانٹ سلو گروتھ ریٹ کے ہوتے ہیں، جس طرح پائنس کے پلانٹ ہے۔ کچھ جو ہمارے سافٹ ووڈ، پائنس کو کہتے ہیں، جو ہارڈ ووڈ ہے، اینجیوسپرمز ہے، وہ فاسٹ گروئنگ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاپولر کے اسپیشیز ہیں، سیلکس ہے، بیت کے جو درخت ہیں، پاپولر کے جو درخت ہیں، ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کافی فاسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ایج آف میچورٹی ہے، یہ لائف اسپین سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ پلانٹس کب میچور ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اسپائنس کی دیکھ لیں تو ان کی میچورٹی ایج بہت زیادہ ہے، 100 سال، 100 سال سے اوپر۔ جونیپر ٹریز جو ہزاروں سال تک، لائف اسپین تک وہ میچورٹی ایج تک پہنچتے ہیں، ان کی گروتھ ریٹ بہت کم ہے۔ وہی لائف اسپین کی بات آتی ہے کہ پلانٹ جو ہے اس کی جو میچورٹی ایج تک اس کی لائف اسپین کتنی ہے، کتنے عرصے تک وہ پلانٹ سروائیو کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ کچھ شارٹ لیونگ پلانٹس ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیزرٹ ایکو سسٹم میں، یہ آپ کے چولستان ڈیزرٹ میں، ڈیجی خان رینج لینڈز میں جب بارشیں ہوتی ہیں اسی وقت کچھ شارٹ ٹائمز کے لیے، کرتھر رینج ہے سندھ میں، نیشنل پارک ہے کرتھر، ان میں جب بارشیں ہوتی ہیں، وہ ایریا مکمل جس طرح ہمارا سرفرنگا ہے اسی طرح بیرن لینڈ ہوتا ہے، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو شارٹ لیونگ پلانٹس جو گراسز ہیں وہاں اگاتی ہیں، وہ ایریا پورا گرین ہوتا ہے۔ اسی کے بعد جب یہ دھوپ زیادہ پڑتی ہے بارشوں کے بعد، پھر وہ پلانٹس ڈائی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ریپروڈکٹیو فریکوینسی ہے، پلانٹس کی جو ریپروڈکٹیو سیکسول جو ریپروڈکشن ہوتی ہے، وہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے پلانٹ کی پروپیگیشن میں۔ پلانٹ کی جو ہسٹری جو سیٹ ہوئی ہوتی ہے جو ڈیولپڈ کمیونٹیز میں، اس میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم آ جائیں گے کہ ریسورس ایلوکیشن۔ پلانٹس جو انرجی یوز کرتا ہے، جو اسٹورڈ انرجی ہے، اس کو اپنے فنکشن کے لیے جب یوز کرتا ہے تو وہ جو لمیٹڈ جو ریسورس ہوتا ہے اس کو بڑے مینیج طریقے سے یوز کرتا ہے۔ تقریباً جو 40% جو ہے، جو انرجی ہے، وہ فوٹوسنتھسس پرپز کے لیے، گروتھ میں جو گرین پلانٹس ہیں وہ اس کے لیے یوز کرتا ہے۔ تقریباً جو 25% ہے وہ ریپروڈکٹیو سیزن میں، مثلا ابھی جو بلومنگ سیزن ہے، جب فلاورز کھلتے ہیں، چیری، ایپریکاٹ وغیرہ میں، تو اس کی جو ریپروڈکٹیو جو آرگنز ہیں، اینتھر سے لے کے
جو پورا جو فلورل پارٹس ہیں اس میں وہ انرجی یوز کر لیتا ہے، بعد میں ایز اے فوڈ جو انرجی ہے ایز اے فوڈ وہ اسٹور ہو. تو اسی کے ساتھ جو اسٹوریج ہے، فوڈ اسٹوریج ہے، خصوصاً جو روٹس میں جب پلانٹس خصوصاً ڈورمنٹ سیزن میں ونٹر میں بھی سروائیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ تقریباً 20% انرجی ہے وہ اسٹور رکھتا ہے تاکہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں اس میں پلانٹس ریٹین کر سکیں. اس کے بعد جو تقریباً جو 15% جو انرجی ہے وہ ڈیفنس پرپز کے لیے. ان کیس پلانٹ میں ایک میکینزم بھی ہوتا ہے ایلوپیتھی، جس میں وہ کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں تاکہ جو اس کی جو گروتھ ہے وہ افیکٹ نہ ہو. ایلوپیتھی کا جو کیس ہے وہ مثلاً یہ کے پی کے وغیرہ میں یا جو ڈاؤن کنٹریز ہیں اس میں جو یوکلپٹس کے درخت ہیں وہ دوسرے جو کیش کراپس کے ساتھ اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، ویٹ وغیرہ کے ساتھ، شوگر کین یا دوسرے جو اسپیشیز ہے اس کے ساتھ جب لگایا جاتا ہے تو وہ کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں اور اس کی جرمینیشن ہے ویٹ کی اس کو روک لیتے ہیں. کمپٹیشن جب ہو جاتی ہے اپنے سروائیول کے لیے وہ کیمیکل سیکریٹس کر لیتے ہیں. تو ایک ڈیفنس موڈ ہے، پلانٹ انرجی یوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اس انوائرمنٹ میں. ریسورس ایلوکیشن میں جو ٹریڈ آف ہے پلانٹس کی، جو لمیٹڈ جو ریسورس ہے اس میں پلانٹ کیسے ریلیٹ کرتا ہے. جیسے جو گروتھ اور ریپروڈکشن ہے اس میں اگر پلانٹ کی جو اگر گروتھ ریٹ زیادہ ہے تو ریپروڈکٹیو فیز ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ریپروڈکٹیو جو فیز ہے وہ اگر اس میں انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے تو وہ گروتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح جو سیڈ سائز اور سیڈ نمبر ہے، اگر سیڈ سائز بڑا ہے یا سیڈ سائز چھوٹا ہے تو وہ بھی جو پلانٹس کی جو انرجی یوز ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح نمبر آف سیڈس ہیں، جو پلانٹس زیادہ سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو زیادہ انرجی اس میں صرف ہو جاتی ہے. جو لارج سائز کے جو سیڈز ہیں وہ سروائیو بہتر کرتے ہیں بنسبت جو چھوٹے سائز کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ان کی سروائیول کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو انرجی یوز ہے وہ اسٹوریج اور امیجیٹ یوز میں دیکھا جائے تو اگر پلانٹس انرجی اسٹور رکھے ڈورمنٹ سیزن میں یا جو ہارش سیزن ہے اس کے لیے انرجی اسٹور کرے یا امیجیٹ یوز کرے تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. اسٹوریج رکھیں گے امیجیٹ یوز کریں گے تو جو ونٹر سیزن آئے گا یا ہارش کلائمیٹک سچویشن ہے اس میں پلانٹ ویک ہوگا. اسی طرح پلانٹ کی ڈیفنس اور گروتھ کو دیکھا جائے تو یہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر پلانٹ زیادہ ڈیفنس موڈ میں چلا جائے، اسپائکس وغیرہ تھورنز وغیرہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کی جو گریزنگ وغیرہ یا جو دوسرے جو اینیملز ان کو کھاتے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں لیکن اس کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. ایک ٹیسٹ کیس تھا اسی ڈیفنس موڈ کی جب بات آئی ہے تو کر لوں کہ افریقہ میں کہیں پہ جو گراس لینڈ ہے وہاں پہ جو ڈیر کی ایک اسپیشی ہے، ایلک کی اسپیشی، ہمارے جو آئی بیکس دیکھ لیں اس طرح کی کوئی اسپیشی ہے جو پورا ڈپینڈ کرتا ہے ان کی گراسز پہ. تو وہاں پہ اس طرح ہوا ایک کیس اسٹڈی آئی کہ جو آئی بیکس کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک دم سے مورٹلٹی کی طرف چلی گئی. 15 سے جو 20 جو ایلکس کی جو اسپیشیز ہیں وہ ایک دم مرنے لگے. ڈیتھ کاز آف ڈیتھ ان کی جانچنے کے لیے لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو میمل جو ہیں جو ایلکس ہیں وہ مردہ پائے گئے. تو وہاں پہ انہوں نے اسٹومیک انالیسس کی کہ کس وجہ سے یہ جانور، کیونکہ باہر سے
ایکسٹرنل کوئی انجری تو نہیں تھی، تو انہوں نے انٹرنل جو اسٹومک ہے اس سے انہوں نے سیمپل لیے۔ بعد میں جب جو فائنڈنگز تھی اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ جو ایلک کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد جس جو گراس سپیشیز ہیں، شرپ سپیشیز ہیں، جس پہ وہ زیادہ فیڈ کر رہے تھے، اس کی ڈینسٹی ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ تو جو پلانٹس ہے اس نے اپنے پلانٹ پھر سروائیول موڈ میں چلا گیا۔ وہ پلانٹ پیلیٹیبل تھا، جو کھا سکتے تھے جانور، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جب گٹ انالیسس سے تو اس پلانٹ میں جو ہے وہ کیمیکل سیکریشن ان کی ہوئی تھی، جس طرح میں نے ایلوپیتھی کی آپ کو بات کی تھی۔ پلانٹ ڈیفنس موڈ میں گیا، ڈیفنس موڈ میں جانے کے بعد جو زہریلی مواد ہے پلانٹ نے وہ سیکریٹ کیے، جس کی وجہ سے ان میملز کی، ان ایلک کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بات کہنے کی ہے کہ ایکو سسٹم ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا افیکٹ کرتی ہیں۔ مثلاً ایک ایریا ہے، اس میں ایکو سسٹم جو ہے وہ جب بیلنس ہوتا ہے تو جو گراسز سے لے کے اوپر ایپیکس پریڈیٹر تک، ان سب میں جو فوڈ چین ہے وہ بیلنسڈ رہنا چاہیے۔ اگر ان کیس ہم ایک ہی جگہ پہ زیادہ جانور گھاس چرائی کریں تو وہ ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی کی مثال ہے۔ تو اگر پلانٹس جو ہیں ڈیفنس موڈ میں جائیں تو اس کی جو لازمی بات ہے گروتھ ہے وہ افیکٹ کر لیتی ہے۔ اسی طرح اگر گروتھ کسی پلانٹس کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو انرجی جو ہے وہ گروتھ میں یوز ہوگی، اور ڈیفنس پرپز جو ہے اس کی جو انرجی یوز ہے وہ کم ہوگی۔ آپٹیمل ایلوکیشن تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پلانٹس جو لمیٹڈ جو سورس آف انرجی ان سینس آف نیوٹرنٹس اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے ریپروڈکشن کے لیے، گروتھ کے لیے، مینٹیننس کے لیے۔ جو سروائیول موڈ میں جب پلانٹ جاتا ہے تو ان تمام اپنے سروائیول کے لیے یہ ایک منظم طریقے سے گروتھ، ریپروڈکشن، مینٹیننس کے لیے انرجی ایلوکیٹ کرتا ہے۔ ریسورس ایلوکیشن میں جو بایولوجیکل اور جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، فزیکل جو فیکٹرز ہیں وہ پلانٹس کو جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سن ایکسپوجر، لائٹ ہے، لائٹ ڈائریکٹلی جو فوٹوسنتھیسس پروسیس ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد موئسچر اویلیبلٹی ہے، جو زیروفیٹک پلانٹس ہے وہاں موئسچر کم ہوتا ہے۔ جو رین پرسپیٹیشن جہاں پہ زیادہ ہو، یا جو سلوپ گریڈینٹس ہیں وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ناردرن جو سلوپس ہیں وہاں پہ موئسچر ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے بنسبت جو دوسرے جو سن ایکسپوجر جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے سودرن میں۔ ناردرن جو اسپیکٹ ہے اس میں دھوپ کم پڑتی ہے تو وہاں پہ موئسچر ریٹین کرتے ہیں، تو ہمارے جو زیادہ تر جو قدرتی جنگلات ہیں وہ ناردرن اسپیکٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نیوٹرن کی اویلیبلٹی ہے، اگر سوائل رچ ہو، آرگینک میٹر ہو، اس میں سوائل جو گروئنگ جو منرلز ہیں یا وٹامنز ہیں وہ زیادہ ہوں تو وہ پلانٹس کی جو انرجی لوکیشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح کلائمیٹ ہے، جو مین اینول ٹیمپریچر ہے، آپ کی مین ٹوپوگرافی ہے، وہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے۔ ایکسٹریم جو کلائمیٹک ایونٹ ہوتے ہیں، ڈراؤٹ ہے، یا کلائمیٹ اگر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، مونسون سیزن ہے، سیزن لانگ ہے اس پلانٹ کی، اگر کلائمیٹک کنڈیشن زیادہ سوٹ کر رہے ہیں تو پلانٹس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں، ہیومن ایکٹیویٹی ہے، فارسٹ فائر ہے، یا پلانٹس پہ کوئی پیسٹ اٹیک ہے، یا پلانٹس میں بروزنگ کوئی ایکٹیویٹی ہے، گریزنگ ایکٹیویٹی ہے۔ گریزنگ یہ ہے کہ پلانٹس جو ہے وہ گھاس وغیرہ کھا لیں،
جو زمین پر ہوتی ہیں. براؤزنگ میں جو پلانٹس کی جو ٹپس ہے مثلا ریجنریٹ کر کے اگر خوبانی کی کوئی سیڈلنگ نکل آ رہی ہوتی ہے یا دوسرے جو پلانٹس کی جو سیپلنگز وغیرہ ہیں، خصوصاً بکریاں براؤزنگ کرتے ہیں، گائے وغیرہ یہ گریزنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو گراسز کھاتے ہیں. یہ بکریاں جو ہیں وہ شوٹس جو ایپیکل شوٹ جو نکل آتی ہیں وہ اٹھ کے ان کی بیہیویئر میں شامل ہے، براؤزنگ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پلانٹس کی جو ریسورس لوکیشن ہے اس میں یہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں. اگر پلانٹ کی جو ریسورس لوکیشن ہے، پلانٹ ہسٹری ہے، اس کی سگنیفیکنس کو اگر دیکھا جائے تو پلانٹ کی جو ایڈیپٹیشن اس میں جو رول پلے کرتا ہے، پاپولیشن ڈائنمکس ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. پلانٹ کی جو پوری جو کمیونٹی سٹرکچر ہے، نیوٹرینٹ سائیکل سے لے کے ایکو سسٹم فنکشننگ میں پلانٹ کیا رول پلے کر رہا ہے، کلائمیٹ اسپیشیز اور جو ڈومیننٹ کو ڈومیننٹ اسپیشیز یا جو گراسز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ایولیوشنری فٹنس ہے، پلانٹ کلائمیٹ سٹیج تک جب پہنچتا ہے تو ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے. ایسیز سے انویٹیشن فیز سے جب فلڈز آتی ہیں، بیرن لینڈ ہوتا ہے، بیرن لینڈ پہ ویجیٹیشن کس طرح آئی یا اس میں جو گریزنگ کا کیا افیکٹ رہا، فارسٹ فائر کا کیا افیکٹ رہا، تمام جو مراحل سے گزر کر ایک پلانٹ پورے جو اپنے آخر جو کلائمیکس ریجن تک پہنچتا ہے تو مختلف ادوار سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. تبھی آپ کو ایک بالکل بیرن لینڈ پہ ایک اسٹیبل پلانٹ کی جو کمیونٹی فارسٹ کی صورت میں، چاہے وہ براڈ لیو ہو چاہے وہ ایور گرین ہو، وہ جب نظر آتی ہے تو وہ 1000 سال پہلے ان تمام انوائرمنٹل فیکٹرز جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اور جو بایولوجیکل انوائرمنٹ ہے ان سب سے وہ گزر کے کافی ٹائم پاس کرنے کے بعد ہم ایک جو درخت ہوتے ہیں اس کی 1000 سال اس کی ہسٹری ہوتی ہے کہ کس طرح جو موسس سے لے کے لائکن سے لے کے لائکنز پہ سٹون کے اوپر جو ہمارے جو لائکنز ہیں وہی بیس لائن ہے. وہاں پہ اگر بارش کا کوئی قطرہ پڑتا ہے وہاں پہ پھر گرین لائف شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پھیل جاتا ہے. اس کے بعد اس پورے ایک ایریا میں جس ایریا میں کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتی، جب کلائمیٹ سوٹ کرتا ہے اس کے بعد وہاں پہ ایک پلانٹ کمیونٹی سروائیو کر لیتی ہے.